आदाब और नमस्कार। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। 2 महीने में कर्नाटका का इलेक्शन अनाउंस हो गया है। मई के 10 को इलेक्शन होगा, मई के 13 को काउंटिंग होगी। आज गजट नेशनल नोटिफिकेशन आ गया है। कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं सियासत को लेकर, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कर्नाटका की मशहूर और मारूफ शख्सियत, कौम के कायद भी है, बेंगलुरु के जामिया मस्जिद के खतीब इमाम है, मौलाना मकसूद इमरान रशादी दामद बरकत। हमसे हम कई सारी चीजों के बारे में बात करते हैं जो अगले 45 में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले। मौलाना इस्तकबाल दोबारा से बेंगलुरु अखबार में। मौलाना, सबसे पहले आपने एक इंसिडेंट देखा होगा 2 दिन पहले शिकारीपुर का। बंजारा कम्युनिटी जिनको महरूम किया जाता है रिजर्वेशन से, वो येडियुरप्पा के घर पे पत्थर फेंकते हैं। लेकिन होता क्या है, येडियुरप्पा उनको बोल के रिलीज होकर प्यार मोहब्बत से भेजते हैं। लेकिन 2020 का जो हमारा डीजे हिली का इंसिडेंट हुआ, अनफॉर्चुनेटली इसमें नहीं होता है। पहले इसके बारे में आपके ख्याल रखिए। देखिए, सबसे बड़ी परेशानी की बात भी ये है और हमारे लिए बहुत अफसोस की बात भी ये है कि इस वक्त मुसलमानों को लेकर गेम खेलने की कोशिश करते हैं जी, और यूं समझते हैं कि इनके जरिए से ही हम अपने जो मकासद होते हैं, हिडन एजेंडे होते हैं, उनके पाने में हमारे लिए ये बहुत अहम रोल अदा करते हैं। तो इस वजह से जहां मुसलमानों का नाम आता है तो वहां मुसलमानों की छोटी चीज को भी इतनी बड़ी करते हैं कि जिससे एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा सिर्फ हमारे शहर की हद तक महदूद नहीं होता, हमारी रियासत की हद तक नहीं, बल्कि पूरे आलम में वो खबर चर्चा का बाइस बन जाती है जी। लेकिन वहीं शिकारीपुर जैसे शहर में और इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल के साबिक वजीर आला के घर पे पथराव करते हैं और साबिक वजीर आला ऐलान करते हैं कि मैं माफ कर देता हूं, मैं मेरे तरफ से इनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करता। आप जरा अंदाजा लगाएं कि अगर उसी जगह मुसलमान होते और उनसे कोई ऐसी हरकत होती तो उनके ऊपर अब तक यूएपीए लग जाता और ये बेचारे कितनी परेशानियों में उलझ जाते और कितने मसाइल का शिकार हो जाते। तो यही ये चीजों को समझने की जरूरत है, मुसलमानों को हिकमत अपनाने की जरूरत है। मेरे नबी ने क्या फरमाया, देखिए, एक ये है कि आप ईमान की तरफ दावत दें, या ये है कि आप नमाज की तरफ दावत दें, या दूसरों को दीन की दावत दें। लेकिन आप अल्लाह रब्बुल जलाल ने अल्लाह के नबी को क्या हुक्म दिया, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना, कि आप अपनी कौम को हिकमत के जरिए दावत दें दीन की। ये हिकमत बहुत जरूरत है। लोग सोचते हैं कि क्या खामोशी में हिकमत है, इसमें क्या हिकमत है? फिर हिकमत क्या है? रोड पे आके उतर जाएं, इसमें हिकमत है। क्या हिकमत है कि आए चीखें चिल्लाएं, इसमें हिकमत समझ जाते हैं बाज लोग और समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा अक्लमंद हैं। और ये उलमा की बहुत बड़ी जमात जो कोशिशें करती हैं, मशवरे करते हैं और उम्मत के सामने बातें पेश करते हैं, उसे ये गलत समझ बैठ जाते हैं और ये समझते हैं कि हम जो चाहे बोल सकते हैं इसलिए कि हमारी जबान है, हम जो चाहे बयान दे सकते हैं। इस तरह का जो माहौल बना के यहाँ के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा पूरे अदब के साथ कि वो लिहाज के साथ बात करें, इसलिए कि उलमा ये वरसतुल अंबिया है। ये एक आलिम का कोई बयान नहीं होता। जब ये पूरी जमात मिलकर फैसला लेती है तो उसका एहतराम करना हर एक के लिए जरूरी है। लेकिन हमारी कौम ये समझती नहीं और ये सोचते हैं कि हम उलमा पे कीचड़ उछाल दें और उलमा पे जो चाहे बोल दें। अरे अल्लाह के पास तुमको जवाब देना होगा। मेरे नबी ने फरमाया क़यामत के दिन भी जन्नत में जाना होगा, ये उलमा के दामन को पकड़ के आपको जन्नत में जाना होगा। और यहाँ आप बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि उलमा ने ये नहीं किया, उलमा ने ये नहीं किया। मैं उन सब से ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी जबान को ताला दें, वरना इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से यकीन है कि आप पकड़ में आएंगे। मौलाना, ये जो 4 दिन पहले बसवाज बम्बई जाते जाते जो 4% जो मुसलमानों का हक खा के चले गए, 2% जो कलिगा को 2D और 2C में दे दिया गया, कानून की वैलिडिटी में कहां तक स्टैंड करता है? क्योंकि वो कोड ऑफ कंडक्ट तो आ गया। बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है, कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं और जो एक कानून का एक तरीका है उस तरीके पे अमल करके ये करना चाहिए था। जल्दबाजी में, उजलत में
نہ کوئی مشورہ، نہ کوئی ریکمنڈیشن، نہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ان ساری چیزوں کے مراحل سے گزرنا تھا، ان ساری چیزوں میں کچھ کیے بغیر انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے یہ فیصلہ لیا، ہم اللہ کی ذات سے پوری امید رکھتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہوگا، اللہ انشاءاللہ ہمارے لیے جو حق ہے وہ حق مل کر ہی رہے گا۔ مولانا کیونکہ الیکشنز آ رہے ہیں، ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ فلاں پارٹی کے لیڈرز نے فلاں علماء سے ملاقات کی، فلاں پارٹی کوئی اکراس دا پارٹی، جو پبلک میں تھوڑا کنفیوژن رہتا ہے۔ جو نیتا آپ سے ملنے آتے ہیں، مولانا سوال سن لیجئے، نیتا ملنے آتے ہیں، آپ کو وہ حکم دینے آتے ہیں یا آپ سے رائے و مشورہ کے وہ تعمیل بھی کرتے ہیں آپ کی؟ جینوئنلی بتائیے۔ دیکھیے مختلف پارٹیوں کے امیدوار ایک امیدوار نہیں ہے، ایک ہی پارٹی کے کئی امیدوار ہوتے ہیں، کئی سارے پارٹیاں علماء کی خدمت میں اور جو بڑے ہوتے ہیں ان کی خدمت میں ایک دعا کے لیے پہنچتے ہیں۔ جی، یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے فیور میں سیٹ دلا دیں، یا یہ ہے کہ آپ ان کے حق میں اعلان کریں کہ آپ ان کو ووٹ دیں۔ کسی عالم نے بھی اعلان نہیں کیا کہ بھئی فلاں صاحب کھڑے ہیں آپ ان کو ووٹ دیں، یہ اعلان نہیں کیا، آپ ذرا نوٹ فرما لیں۔ جی دوبارہ بول دیجیے۔ کبھی کسی قائد کے لیے یا کسی جو سیاست میں ووٹ کے لیے کھڑا ہوا ہے عالم نے یہ اعلان کیا کہ بھئی آپ اسے ووٹ دے دیں۔ ہم صرف کیا کام کرتے ہیں کہ ووٹ کا اویئرنیس پیدا کرتے ہیں کہ بھئی ووٹ ہمارا حق ہے، ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے، اور مختلف لوگ ہمارے علماء کے پاس جاتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں، اس لیے کہ یہ دربار ہے۔ اب جیسے بہت سارے خانقاہ ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں پہنچ کے دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں، وہاں کسی کو رد نہیں کیا جاتا، جو کچھ بھی آئے اس کے لیے دعا ہی سے نفاذ کے میں جب یہاں آ رہا تھا مجھے بنگلور یونیورسٹی کے پروفیسر کا کال آیا تھا، انجینئرنگ کالج کا پروفیسر ہے، تو ان کا ایک سوال ہے، میں نے آپ سے انہوں نے ایک سوال آپ سے جی ضرور پوچھیں۔ انہوں نے پوچھا، بولا نا جو کچھ 2-4 دن سے میڈیا میں جو آ رہا ہے، کوئی ساری پولیٹیشنز کو مسجد کمیٹیوں کے لیٹر آف سپورٹ کو لے کر ادھر سے ادھر سے کئی سارے آ رہا ہے، تو پروفیسر صاحب نے ہمارے ذریعے سے آپ سے سوال پوچھا ہے، کیا کوئی کمیٹی کو حق ہے کہ کسی پولیٹیکل لیڈر کو سپورٹ کا لیٹر دے سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ سب ساری چیزیں ابھی ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں، صرف یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ یہ لیٹر مل گیا، وہ مل گیا، یہ مل گیا۔ جب ان ساری چیزوں کے حقائق ہمارے سامنے آئیں گے، واقعتاً اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے، تو اس وقت ہی ہم بات کریں تو مناسب ہوگا۔ اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی اب تک اس طرح کا کوئی لیٹر نہیں آیا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ لیٹر مل گئے ہیں، یہ مل گئے، اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں۔ کبھی پہلے ایسا ہوا ہے کہ علماء اکرام نے کسی لیٹر آف سپورٹ کسی کینڈیڈیٹ کو دیا آج تک؟ نہیں نہیں نہیں، کبھی نہیں دیا گیا۔ کبھی ہم نے کسی ایک قائد کے لیے کہ آپ اسے سیٹ دے دیں یا آپ اپنا ووٹ دیں یا یہ پارٹی کے حق میں، ہم کسی پارٹی کے حق میں نہیں ہیں، کسی کو نہیں نہیں نہیں، ہم تو ایک اچھا کام کرنے والا ہو تو بس ہم اس کے بارے میں دعا کرتے ہیں کہ بھئی قوم کا قائد بنے اور ہمارے ملک کو ذرا اچھا قائد مل جائے، یہ ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن تحریری طور پہ ہم نے کسی کے لیے یہ لکھ کر دے دیا کہ آپ اسے ووٹ دے دیں یا یہ ہے کہ آپ اسے سیٹ دے دیں، ہم نے کبھی اس طرح سے نہ کیا ہے، انشاءاللہ نہ آئندہ کریں گے۔ مولانا کل ایک انٹرنیشنل میگزین ہے دا کوگنیٹ ویب پورٹل پوری دنیا میں، اس میں بنگلور کا ایک انسیڈنٹ کا واقعہ لکھتے ہوئے آپ کا نام اس میں آیا ہے۔ لکھا گیا ہے کہ کچھ لیڈرز کانگریس کی طرف سے آپ پر پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی، فتویٰ مانگنے کی۔ کیا میں آپ سے فتویٰ مانگ سکتا ہوں مولانا کہ میں کسی پارٹی کسی سمبل جاؤں نہیں جاؤں؟ یہ پاسبل ہے؟ سب کے لیے جنرل کوسچن ہے۔ یہ جو فتوے کی بات آتی ہے، یہاں فتوے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں اوپینین کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہم کسی کے حق میں کوئی تحریری ہم نہیں کہیں گے، بس دعا دیتے ہیں کہ بھئی جو اچھا آدمی ہو اس کے لیے اللہ موقع دے خدمت کرنے کا۔ اب بقیہ ہے ان کی تقدیر ہے، اب ان کے لیے اللہ نے جو مقدر کر کے رکھا ہے وہ ان کے لیے مل جاتا ہے۔ اب ہم اس میں آپے سے باہر جا کے یا کسی طرح اس میں کسی طرح کوئی بات نہیں کریں گے۔ دو آخری امپورٹنٹ سوال مولانا، جو بھی حالات سے مسلمان آج گزر رہا ہے، آخری نیل تک انہوں نے کافن میں مار دی ریزرویشن کھینچ کے، 7 MLA سے ہم کو 15 20 17 کرنا ہے، علماء کیا قدم ہے اس بارے میں؟ دیکھیے علماء کی فکر اتنی ہوتی ہے کہ ہماری جو نمائندگی ہے وہ بڑے اسمبلی کے اندر، اور اس کے لیے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ ہم نے لوگوں کو جگانے کا کام کیا ہے مساجد کے ذریعے کہ بھئی یہ آپ کا حق ہے، آپ سوچیں سمجھیں، اللہ نے آپ کو عقل سلیم عطا کیا ہے، باہمی آپس میں مشورے کریں، جو بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے ایک رائے پہ سب متفق ہو جائیں، بٹے نہیں
کہ وہ ادھر چند چلے گئے، ادھر جن چلے گئے، ادھر چند چلے گئے، تو اس سے ہماری طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے حضرات علماء نے یہ مشورہ دیا کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، لیکن مشورے سے کریں اور اتحاد و اتفاق سے ایک پوائنٹ پہ آ کے سب جمع ہو جائیں۔ وہاں جب مشورہ ہو جائے تو پھر مشورے کے خلاف کوئی کام نہ کریں، کوئی کام نہ کرے۔ مولانا میرا آخری اور امپورٹنٹ سوال، مولانا اللہ نے آپ کو علماء کو اتنا عقل سلیم دیا ہے، قوم کو صراط مستقیم، آپ کیوں کنٹیسٹ نہیں کرتے مولانا؟ ایسا کیا ہے کہ آپ کو کنٹیسٹ کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے آپ کو؟ اللہ رب ذوالجلال نے ہر ایک کے لیے ایک الگ الگ چیز مختص کر کے رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹرز ہیں، اب وہ ڈاکٹرز کا کام کریں گے، اب پترکار ہیں تو پترکاری کا کام کریں گے، اور اسی طرح ہم ہیں تو ہم امامت کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں ماشاءاللہ خوش ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، وہ خلیفہ تھے، تو اس لیے وہ الحمدللہ وہ پورا کام کیے، لوگوں کا نظام سنبھالے، عدل کو قائم کیا، انصاف کو قائم کیا۔ تو وہ الگ قصہ ہے، یہ الگ قصہ ہے۔ تو یہاں بعض احباب اپنے طور پہ صحیح سمجھداری کے ساتھ پڑھے لکھے، جن کے اندر سمجھ عطا کیا ہے، یہ احباب اگر آ کے کام کرتے ہیں، اور بعض علماء جو اس کے اندر جو امامت میں نہیں ہیں یا اسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، وہ اگر آگے بڑھتے ہیں تو ان کے لیے موقع ہے، وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ جیسے بعض ڈاکٹر ہیں، اب ڈاکٹری کو انہوں نے چھوڑ دیا اور یہ فیلڈ میں آ گئے، بعض وکیل ہیں، اب وکالت کو انہوں نے چھوڑ دیا اور عالموں کو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ ایک عالم اپنے طور پہ آنا چاہے وہ اس کے لیے آ سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ لیکن ایک ہم امامت کر رہے ہیں، اب ہم امامت کے کام میں مصروف ہیں، اب کہاں وہ کام میں ہم آ جائیں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ بہت لاسٹ کوسچن مولانا، اس بار جو الیکشن کمیشن نے آج اناؤنس کیا کہ اس بار کرناٹک میں 18 اور 19 سال کے 9 لاکھ نئے ووٹرز جوائن ہوئے، ینگ، اس میں کئی ہزار مسلمز بھی ہیں، کیا میسج دیں گے کہ اپنا خیر کیسے چنیں؟ دیکھیے، یہ بہترین وقت ہے، اس وقت آپ کی مٹھی میں ہے ساری چیزیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میرے ووٹ سے کیا ہو جائے گا، میں ووٹ ڈالوں تو نہ ڈالوں تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا۔ آپ یاد رکھیں کہ جمہوریت کے اندر ووٹ گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے، تو اس لیے آپ کا یہ ووٹ بھی اگر بڑھ جائے تو ایسی صورت میں وہاں وہ فیصلہ کن ووٹ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنے بارے میں یہ خیال نہ کریں کہ ہم ووٹ ڈالیں نہ ڈالیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، یہ غلطی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ سستی نہیں، کاہلی نہیں، غفلت نہیں، بلکہ یعنی نیگلیجنسی جسے کہتے ہیں، چلیے ہوگا چھوڑیے، اس سے ہم کو کیا لینا دینا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ مرد بھی ووٹ ڈالنے کا اہتمام کریں، حتیٰ کہ ہمارے خواتین بھی پہنچ کر بوتھ پہ ووٹ ڈالنے کا اہتمام کریں۔ ہماری عورتیں یہ نہ سمجھیں بھئی یہ مردوں کا کام ہے، ہم کو کیا ہے، ہم گھر کے کام کاج میں رہیں گے اور ہم پردے میں رہتے ہیں، ہم کہاں سے جائیں۔ پردے کے ساتھ جا کے آپ ڈالنے میں کسی طرح کی کوئی خباثت نہیں ہے، بلکہ جانا چاہیے، ڈالنا چاہیے۔ میری آپ سے بھی گزارش ہے، نوجوانوں سے بھی گزارش ہے، نوجوان یہ سوچیں کہ اب ہم پڑھائی میں بزی ہیں، یا فلاں شخص یہ سوچنے لگے میں اپنے کاموں میں مصروف، سارے کاموں کو چھوڑیں، ووٹ کے دن ووٹ ڈالنے کا بھی کام کریں۔ اگر ووٹ میں آپ کا نام نہیں ہے تو اس کے لیے بہت سارے سہولیات ہیں، اس سے فائدہ اٹھا کر آپ اپنا نام بھی آخری وقت تک جب تک گنجائش ہو نام داخل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر مولانا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا مقصود عمران رشادی دامت برکاتہم۔ باٹم لائن کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو علماء ہیں انبیاء کے وارث ہیں، کوئی بھی عام شخص یہ نہ سوچیں کہ کوئی عالم اپنی طرف سے کہتا ہے، ان کی ایک شورا ہوتی ہے، ہر مسئلے کا حل وہاں پہ مشورہ کر کے ہی بتایا جاتا ہے۔ ہم تمام کی ذمہ داری کہ ان سے علماء اکرام کا ہم احترام کریں، ادب کریں، ان کے حکموں کو ہم مانیں، تبھی ہماری کامیابی ہوگی۔ اور آخر میں سیاستدانوں سے گزارش ہے کہ مہربانی فرما کر اپنی سیاست کی کھچڑی بنانے کے لیے علماء اکرام کو پریشانی نہ دیں، ان کو دقت میں ڈالیں کہ وہ ایسا کوئی ڈیسیشن دے وہ دے نہیں سکتے۔ دیش اور دنیا کی خبروں کے لیے جڑے رہے بنگلور اخبار کے ساتھ، میں آپ کے ساتھ اشفاق احمد صدیقی۔